बेगम नाजरीन, शेख रशीद साहब आखिरकार गिरते पड़ते छुपते छिपाते पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उनकी गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। वो कहाँ से गिरफ़्तार किए गए और गिरफ़्तारी के वक़्त उनके साथ कौन था, उनकी मुखबरी किसने की और 9 मई के वाक़यात से लेकर आज तक वो कहाँ रूपोश थे, कहाँ छुपे हुए थे, ये सब तफ़सीलात आज की स्टोरी में हम आपसे शेयर करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसके बाद जनाब किस तरह जो है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने नालायक वकीलों और नालायक जजों को जो है बेनकाब करके रख दिया। किस तरह उन्होंने उनको एक्सपोज़ करके रख दिया, ये तफ़सीलात भी आपसे शेयर करेंगे। इसके बाद आखिर में जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब हाथ खड़े किए हैं तो उसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। ये भी हम आज के व्लॉग में आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक और छोटी सी खबर आपसे जो है वो डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, चाहे वो महाजिर कौमी मूवमेंट हो, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, वो नाम बदलते रहते हैं वक्त के बदलने के साथ साथ, लेकिन है वो MQM ही। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सरकर्दा रहनमा वो जो कभी जो है बरसर इक़्तिदार भी थी और बड़ा शोर उनका जो है ना वो होता था और बड़ा शोरा होता था। जनाब डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब, राब्ता कमेटी जो उनकी जो है मरकज़ की होती थी, उनके वो चेयरमैन भी रह चुके हैं, सरबराह भी रह चुके हैं। उन्होंने कल जो है ना बड़ा ही मुज़क्का खेज़ किस्म का बयान दिया, बड़ी हंसी भी आई और बड़ा रोना भी आया। उन्होंने जनाब कहा जी कि मुत्तहिदा कौमी आइंदा जो है इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही। अब उन्होंने ये मुतालबा किससे किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी मुहैया कर रही। अब मुझे हंसी इस बात की आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। शाज़िया मरी साहब उनकी जो तर्जमान हैं, फिर पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात जो हैं फैसल करीम कुंडी साहब, वो भी जनाब प्रेस ब्रीफिंग में कह चुके हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी को साइड लाइन किया जा रहा है और उनको जो है नुकरे लगाया जा रहा है, दीवार के साथ लगाया जा रहा है और पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया नहीं की जा रही। पीपल्स पार्टी खुद जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है और फ़ारूक सत्तार साहब जो है वो पीपल्स पार्टी से मुतालबा कर रहे हैं कि हमें जो है ना लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। असल में वो क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि MQM जो है ना वो बेसिकली उनको सियासी पार्टी तो नहीं कहा जा सकता। वो 1-2 शहरों तक ही चूँकि महदूद है उनका जो है ना ग्रुप MQM जो है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आप कह सकते हैं सिंध तक है। तो वो चूँकि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है और पिछले जो है ना 5, 10, 15 साल से, तो फ़ारूक सत्तार साहब का कहना है कि जब जो है जो निगरान हुकूमत जो है ये भी पिछली हुकूमतों का ही तसलसल है, यानी कि ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत है और उसी की फेवर करने वाली हुकूमत है। हालांकि जो सिंध के निगरान वज़ीर आला हैं, मैं तो उनको जानता हूँ, जहाँ तक वो बहुत ही अपराइट पर्सन है, ना किसी की सिफारिश कबूल करते हैं, ना किसी की सिफारिश मानते हैं, कुछ किसी की अनड्यू फेवर जो है ना वो फेवर करते ही नहीं है। तो अगर फ़ारूक सत्तार साहब कुछ बात कर रहे होंगे तो ज़ाहिर है काबीना भी है, मिनिस्टर भी होंगे, तो वो सिंध से ही हैं, कराची से ही हैं। हो सकता है उनका बैकग्राउंड जो है कहीं ना कहीं जाकर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मिलता हो। बहरहाल उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो है ना ये हुकूमत माजी की पीपल्स पार्टी की हुकूमतों का ही तसलसल है, लिहाजा वो हमसे ज़्यादती कर रही है या हमसे जो है ना मुख्तलिफ जो है ना फील्ड्स में ज़्यादती हो रही है, तो इसका जो है ना ज़ाला किया जाए। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो NRO किससे मांग रही है? वो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा मेरे ख्याल में या तो वो मुस्लिम लीग नून से मांग रही होगी या वो इस्टेब्लिशमेंट से मांग रही होगी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उनकी नज़र में कि शायद जो है वो मुस्लिम लीग नून की फेवर कर रही है और उसी तरीके से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फेवर करे, ताकि हम भी जो है ना खुल खिला कर फ्रंट फुट पे आके जनाब चौके छक्के मारें और सियासत में और आइंदा आने वाले इलेक्शन में कुछ न कुछ जो है हम हासिल कर सकें। असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ़िक्र किस चीज़ की है? वो बात अंदरूनी खाना कुछ और है। वो बात ये है कि आपको याद होगा कि पिछले 2 हफ्ते पहले जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कराची में जो है वो
بزنس مین جو تھے ان سے ملاقات کی، پھر لاہور میں بھی ایسی ملاقات ایک ہوئی، اس کے بعد جو ہے نا ایک آپریشن جو ہے وہ اس کا جو ہے اعادہ کیا گیا، یا اس کا جو ہے نا شروع کرنے کا جو ہے نا ارادہ کیا گیا کہ جو ہے نا اسمگلرز، بلیک مارکیٹنگ کرنے والے، کرنسی کا ناجائز کاروبار کرنے والے، مہنگائی جو ہے نا مصنوعی مہنگائی جو ہے نا وہ پیدا کرنے والوں، اور کرنسی ڈیلر جو ہے نا وہ ذخیرہ اندوز، سب جو برے عناصر ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا، ان کے خلاف جو ہے نا کریک ڈاؤن کیا جائے۔ تو وہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ ایک بگ آپریشن جو ہے نا وہ شروع ہو چکا ہوا ہے۔ جیسے 4 دن پہلے جو ہے نا میں نے آپ کو جو ہے نا ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ راولپنڈی کے ایک پلازا سے ایک جو ہے افتخار عادل صاحب جو اخبار کے مالک ہیں، ان کے تہخانے سے جو ہے وہ 13 لاکر جو ہے وہ وہاں پر جو ہے نا ملے ہیں، اور ایک وہاں پر لاکر سے جو ہے نا 40 کروڑ روپے کی جو ہے کرنسی جو ہے نا برآمد جو ہے نا وہ نکالی گئی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے 2 دن پہلے جو ہے کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اس میں جو ہے نا تمام سٹاف آفیسر بھی جو ہے نا شامل تھے، وہاں پر بھی ایک جو ہے خفیہ رپورٹ پیش کی گئی کہ جناب اسی طرح ملک میں 30 سے 40 کھرب روپے کی جو ہے وہ کرنسی ناجائز جو ہے طور پر جو ہے وہ مختلف گھروں میں جو ہے نا وہ چھپا کے رکھی گئی ہے۔ اب ان گھروں کی جو ہے نا وہ ریکی کی جا رہی ہے، ان گھروں کی نشاندہی ہو چکی ہے، اب ان پہ جو ہے نا متواتر جو ہے نا اور مستقل اور نگرانی جو ہے وہ رکھی جا رہی ہے، اور عنقریب جو ہے وہ لوگ بھی جو ہے نا پکڑے جائیں گے۔ اسی طرح تیل کی سمگلنگ جو ایران سے ہو رہی ہے وہ بھی جو ہے نا مختلف پٹرول پمپس میں جو ہے نا وہ آ رہی ہیں، ان کو بھی جو نشانے پہ رکھا گیا ہے۔ تو یہ جو لوگ ان میں ملوث ہیں، ان میں زیادہ تر جو ہے نا وہ چونکہ کراچی میں سب جو ہے وہ ریکٹ اور یہ گینگ جو ہے یہ موجود ہیں، اور وہاں پر منظم طریقے سے جو ہے یہ بطہ خوری، اغوا برائے تاوان، پیسے کی سمگلنگ، باہر لے جانا، باہر سے اندر لانا کرنسی کو، یہ چونکہ وہاں پر کراچی میں سارے کے سارے جو ہے لوگ ہیں ان کے تانے بانے جا کر سیاستدانوں سے ملتے ہیں، اور وہ ان میں اکثریت سیاستدانوں کے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ تو پیپلز پارٹی کو یہ جناب خدشہ ہے کہ اگر ایسا جناب کریک ڈاؤن جاری رہا تو ہمارے سیاستدانوں جو ہے ان کے گلے پر ہاتھ پڑے گا، پھر جو ہے وہ نااہل ہوں گے، الیکشن نہیں لڑ پائیں گے، الیکشن نہ لڑ پائے تو ہمارے جو ہے نا سیٹیں کم ہو جائیں گی۔ تو اس طرح جو ہے اس آپریشن کو تھوڑا سا محدود کرنے کے لیے اور اپنے تک نہ پہنچنے دینا، یہ ان کا جو ہے نا مطمع نظر آتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور اس طرح جو ہے اس پہ جو ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ وہ جو ہے ہاتھ اولا رکھے۔ اب ہاتھ اولا جناب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ آنے والا وقت جو ہے نا بتائے گا، لیکن شیخ رشید پہ ہاتھ اولا نہیں رکھا گیا۔ شیخ رشید صاحب بہت عرصے تک جو ہے نا چھپ چھپے گزارا کرتے رہے، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، آخر کار جو ہے جو ہونی تھی وہ ہو کر رہی، اور 2 دن پہلے جو ہے شیخ رشید صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد سے شیخ رشید صاحب نے اپنے آپ کو انڈر گراؤنڈ کیا ہوا تھا، زیر زمین چلے گئے تھے، اور کسی کو ان کے بارے میں کچھ خبر نہیں تھی۔ وہ پنڈی میں، اسلام آباد میں جو ہے وہ چلتے پھرتے کہیں کہیں نظر آئے، لیکن وہ خفیہ اداروں، پولیس کو اور اسی طرح جو ہے ایجنسیز کو وہ جل دینے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ جب بھی ان کی گرفتاری کا جناب مسئلہ پیش آتا تو وہ کہیں نہ کہیں روپوش ہو جاتے، بھاگ جاتے۔ تو بہت عرصہ سے جو ہے نا وہ غائب رہے، پھر منظر سے غائب رہے۔ کچھ ٹائم کے بعد جو ہے وہ ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل کر دیتے کہ جناب اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور انقلاب جو ہے آئے گا پاکستان میں، فنا و برباد ہو جائے گا، اس طریقے سے وہ، اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے اس چیز کا یقین بھی دلایا ہوا تھا کہ میں پاکستان میں اس وقت ہوں ہی نہیں۔ اور زیادہ تر لوگ جو ہے ہمارے ایک صحافی دوست ہیں، انہوں نے کہا جی میرے تک جو ہے نا اتنی، مجھے خود جو ہے نا کئی لوگوں نے بتایا اور بڑے مستند جو ہے نا وہ خبر جو ہے نا یہ تھی کہ شیخ رشید صاحب جو ہے اس وقت کرگستان میں موجود ہے، پاکستان میں وہ ہیں ہی نہیں ہیں۔
تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس پہ بلیو کرتا تھا، لیکن وہ ادھر ہی پاکستان میں ہی تھے، لیکن وہ انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح پوشیدہ رکھا ہوا تھا کہ ان کے گھر تو بہت سارے ہیں، اسلام آباد بیریا ٹاؤن میں بھی ہیں، اسلام آباد میں بھی ہیں، اور پھر جو ہے راولپنڈی میں بھی، لال حویلی بھی جو ہے، لیکن وہ ایک جگہ پر رہائش پذیر نہیں رہتے۔ وہ جناب ایک رات ایک جگہ گزاری، دوسری رات دوسری وہ اپنے جو ہے رہنے کے ٹھکانے جو ہے وہ بدلتے رہتے تھے، تاکہ اگر مجھے یا مطلب انڈر واچ رکھا بھی گیا ہو تو وہ کسی کو شک و شبہ جو ہے وہ نہ ہو کہ میں کہاں پر ہوں۔ تو وہ جناب کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ جو ہے وہ اپنے ٹھکانے بدلتے رہتے تھے۔ ان کا ایک ہی بندہ جو ہے ان کے ساتھ رہتا تھا، وہ جو ان کا پی اے تھا شیخ عمران، وہ ان کے ساتھ رہتا تھا۔ اور جس دن ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، اس وقت جناب وہ بیریا ٹاؤن فیز 3 میں اپنے ایک دوست کے بنگلے پر موجود تھے، بلکہ ان کے دوست کا بنگلہ نہیں تھا، ان کے ایک بھتیجے ہیں شیخ شاکر، جو اپنے چچا شیخ رشید سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان کا بہت خیال رکھتے ہیں، تو وہ ان کے دوست تھے، تو ان کے گھر جو بیریا ٹاؤن فیز 3 میں ہے وہاں پر موجود تھے، جہاں سے وہ گرفتار کیے گئے۔ وہ وہاں پر جناب رہ رہے تھے، اور ان کے دو بھتیجے ہیں، ایک جناب بڑے بھتیجے شیخ راشد اور دوسرے جناب شیخ شاکر۔ تو دونوں ٹائم کا کھانا جو ہے شیخ رشید صاحب کو جو ہے وہ اس کوٹھی میں، اس گھر میں فیز 3 میں پہنچتا تھا۔ شیخ رشید صاحب چونکہ بازار کے آدمی ہیں اور اندرون بازار رہنے والے لوگ جو ہے وہ کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں، شیخ صاحب بھی کھانے کے بڑے شوقین ہیں، اور خاص جو ہے نا وہ کھانے جو ہے وہ منگاتے تھے، تو ان کا کھانا جو ہے وہ وہاں سے آتا تھا جناب۔ ایک ٹائم جو ہے شیخ راشد جو ہے ان کو آ کر دے جاتے تھے، اور دوسرے ٹائم پہ جو ہے شیخ شاکر جو ہے ان کو کھانا پہنچا دیتے تھے۔ چونکہ انہوں نے اپنی تمام یہ چیزیں جو ہے نا وہ سیکرٹ رکھنے کا بندوبست کر رکھا تھا، اس لیے انہوں نے کسی خانسامے کی یا کک کی جو ہے خدمات حاصل نہیں کی، وہاں پر کوکنگ کا بندوبست انہوں نے نہیں کیا تھا۔ وہاں پر اس گھر میں صرف شیخ عمران ان کے پی اے اور شیخ رشید صاحب وہاں پر رہتے تھے۔ ان کی گاڑی بھی جو ہے نا وہاں پر موجود ہوتی تھی، انہوں نے کہیں آنا جانا ہوتا تو وہ اپنی گاڑی میں آتے جاتے، اور رات کے وقت جب بھی ان کی کوئی حرکت و سکنات جو ہے نا ہوتی تھی، تو وہ انہوں نے کہیں آنا جانا ہوتا تھا تو وہ جو ہے رات کو جو موو کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، اور اس کی کسی چیز کو اس بات کا کسی کو بھی نہ خبر تھی نہ پتہ تھا۔ تو شیخ رشید صاحب کا جناب کھانا آ جاتا تھا، اور شیخ شاکر جو ہیں ان کے بھتیجے ہیں، وہ اصل میں آڑتی ہیں، آڑت کا کاروبار بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی ظاہر انہوں نے کرنا ہوتا ہے اور کرنا تھا۔ پھر وہ جو ہے نا دل کے ہارٹ کے جو ہے نا وہ سخت پیشنٹ ہیں، تو بسا اوقات جو ہے نا ہیکٹک شیڈیول جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جا سکتا جو ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے جو ہے نا فیملی نے یہ سوچا کہ اب جو ہے نا ایک ڈرائیور رکھ لیا جائے جو یہ خدمات انجام دے، تو انہوں نے ایک جو ہے نا ڈرائیور رکھا جو کہ شیخ رشید صاحب کے لیے کھانا لے کے آتا، اور پھر یہاں سے جو ہے نا برتن بھی دوسرے ٹائم جب جاتا تو برتن وغیرہ واپس لے جاتا۔ تو جو ایک دن نام 4-5 دن جو ہے نا اس نے کام کیا، جو ہے نا وہ ان کا آرڈر جو ہے ملازم تھا، ڈرائیور جو انہوں نے رکھا ہوا تھا، تو وہ کوئی مسئلے کو جو ہے نا دیکھ کے اب بھانپ گیا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، مجھے اندر تو جانے نہیں دیا جاتا، یہاں پر گیٹ سے ہی جو ہے وہ کھانا لے لیا جاتا ہے، پھر برتن بھی دے دیے جاتے ہیں، اور وہ جو ہے 3-4 دن جناب بس وہ اپنا کام کر گیا، اور وہ جو ہے وہاں سے غائب ہو گیا۔ گھر والوں نے یہ سمجھا، اور شیخ شاکر یا شیخ رشید کے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہیں ایجنسیوں نے جو ہے نا اس کو اٹھا لیا ہے، اس کا پتہ چل گیا ہوگا تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا اور ایجنسیوں نے اسے اغوا کر لیا ہے۔ حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا، بس لوگ یہ کہتے ہیں 2 ورژن ہیں کہ وہ ایجنسیوں ہی کا ہی بندہ تھا، کسی خفیہ ایجنسی کا سرکاری ملازم تھا، اور وہ ڈرائیور کے روپ میں جو ہے اس نے جو ہے نا وہ ملازمت اختیار کی، اور 2-4 دن آیا اور اپنا کام کر کے چلا گیا۔ یہی وہ بندہ جو ہے جب واپس گیا تو اس نے جو ہے نا مخبری کر دی، اس نے خبر دی کہ شیخ رشید صاحب اس وقت جناب بیریا فیز 3 میں فلاں کوٹھی میں فلاں جگہ پر مقیم ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے صرف ایک بندہ ہے اور وہ مزاحمت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔
تو جناب بعض ایک دوسرا ورژن بھی ہے کہ شیخ جو شاکر ہیں، شیخ رشید صاحب کے بھتیجے، وہ کھانا لے کر آئے تو بہت سارے لوگ جو ہے خفیہ ایجنسیوں کے، انہوں نے ان کا پیچھا کیا کہ یہ کہاں جاتے ہیں، اور جس کوٹھی میں یہ پہنچے، ان کی ریکی تو جو ہے شیخ رشید صاحب کی جا رہی تھی، شیخ شاکر کی، ان کے گھر کی، شیخ راشد کے گھر کی بھی، تو اس طرح شیخ عمران کے گھر کی بھی، کہ کس وقت کون سی کار کہاں آتی ہے، یہ کہاں جاتی ہے، تو تمام معاملات تو یہ چل رہے تھے۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیخ راشد جو ہے جب کھانا دینے گئے اور ان کے پیچھے پہ وہ لوگ گئے، جب یہ وہاں پر پہنچ گئے، پھر جو ہے جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے اطلاع دے دی، پولیس بھی جناب گرن گرن کرتی ہوئی آ گئی، FIA بھی آ گئی، رینجرز بھی آ گئے، خفیہ ایجنسی جو تھی ان کے لوگ بھی پہنچ گئے، اور انہوں نے چاروں طرف سے شیخ رشید کے اس گھر کو جو ہے وہ کارڈن کر لیا، اس کو گھیرے میں لے لیا، اور پھر پولیس جو ہے وہ اندر داخل ہو گئی، اور شیخ صاحب سے کہا گیا کہ آپ جو ہے پولیس کی اب حراست میں آپ سامنے آ جائیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو شیخ رشید صاحب آ گئے جناب، ان کے چہرے پر پھر کپڑا ڈالا گیا اور گرفتار کر کے ان کے وین میں ڈال کے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے شیخ شاکر کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور شیخ عمران جو شیخ رشید کے PA تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ تینوں کو گرفتار کر کے یہ کہا گیا جی کہ وہ ان کو نامعلوم جو ہے مقام کی طرف لے گئے۔ بعد میں ایک پٹیشن بھی جو ہے نا شیخ رشید صاحب کی طرف سے داخل کی گئی ہے کہ وہ کدھر ہیں، ان کا پتہ نہیں ہے۔ ان کے جو وکیل ہیں سردار رازق، ان کا نام ہے سردار رازق، تو انہوں نے جو ہے یہ کہا جی کہ وہ پتہ نہیں پولیس لے گئی ہے یا سفید کپڑوں میں ملبوس لوگ تھے وہ ان کو لے گئے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں پر ہے، ان کو واگزار کرایا جائے۔ یہ پولیس جو ہے یا جس محکمے نے ان کو جو ہے گرفتار کیا وہ شیخ رشید صاحب ان کے بھتیجے اور ان کے PA کو لے گئی، لیکن اس کوٹھی میں ان کی کار کو جو ہے وہیں چھوڑ گئی، البتہ کار کی چابیاں جو ہے وہ جاتے ہوئے ساتھ لے گئی۔ اب شیخ رشید صاحب کب نکلتے ہیں باہر عدالت میں، کب ان کو پیش کیا جاتا ہے، یہ تو آنے والا ہمیں وقت بتائے گا، یا ان کے ساتھ کیا جو ہے نا حشر ہوگا۔ بہرحال فی الحال اتنا ہے کہ وہ جو ہے جہاں جہاں چھپے ہوئے تھے وہاں سے جو ہے نا چھپن چھپائی کا کھیل ختم، اور وہ اپنے سسرال پہنچ چکے ہیں، کیونکہ شیخ رشید صاحب کہتے تھے کہ جیل میرا سسرال ہے، ہتھکڑیاں میرا زیور ہیں، تو وہ جناب تمام ان کی خواہشات جو ہے نا پوری ہوئی، اور اب وہ جو ہے اپنا زیور پہنے ہوئے اپنے سسرال میں جو ہے ادھر جو ہے موجود ہے۔ دوسری جو مجھے جس نے بہت محظوظ کیا، آپ لوگ بھی محظوظ ہوں گے، کہ جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فل کورٹ بنا کے، فل کورٹ بینچ بنا کے، اور پھر اس کی کارروائی لائیو TV کوریج دکھا کے بہت سارے نالائق وکیلوں اور نالائق بندیالی ججوں کو بے نقاب کر دیا، بالکل ایکسپوز کر کے رکھ دی۔ سب سے پہلے تو جناب وکیل وہاں پیش ہوئے، اور وہ وکیل تھے جناب خواجہ آصف رحیم صاحب۔ خواجہ آصف جو ہے رحیم صاحب، وہ بہت بڑے جو ہے نا، طارق رحیم صاحب بہت بڑے وکیل ہیں، اور میں بھی ان کو جانتا ہوں۔ جب میں پاکستان پنجاب یونیورسٹی میں جب میں ماسٹر کر رہا تھا تو وہ اس وقت بڑے عروج پر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، جناب وہ ستون تصور کیے جاتے تھے، اور بڑے ہی جو ہے وہ مضبوط جو ہے نا بندوں میں ان کا شمار کیا جاتا تھا، بڑے تگڑے پیپلز پارٹی کے جو ہے نا رہنما ہوا کرتے تھے۔ وہ مرکزی جو ہے وہ وزیر بھی رہ چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، جو ہے نا وہ پنجاب کے گورنر بھی رہ چکے ہیں، اور پچھلے 50-55 سالوں سے جو ہے نا وہ شعبہ اس سے منسلک ہے وکالت سے، اور وہ ایک بڑی ضمانت سمجھے جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی فیسیں بھی لیتے ہیں، ظاہر پروفیشنل ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ وکیل جب ہم اس کو کر لیتے ہیں تو جو ہے یہ ہمارا مسئلہ جو ہے نا حل ہو جاتا ہے، ہمارے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے۔ اصل میں ان کی جو ہے نا خامی یہ ہے کہ یہ پکے لاہوری ہیں پرانے، اور لاہوری جو بھی بندہ ہو وہ اس سے یہ بہت بے انتہا پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یعنی کہ ایک گروپ جو ہے جس طرح بن جاتا ہے نا، ایک لاہوری جو ہے جس نے بڑا بھی جرم کیا ہو وہ اس کی جو ہے نا حمایت کریں گے۔ تو یہ ان میں جو ہے نا خوبی ہے یا خامی ہے۔ اور پھر جو ہے جب یہ مقدمہ لے کر جاتے تھے، ان کے جو ہے نا
بندیال صاحب سے تو بہت زیادہ جو ہے نا قریبی تعلقات تھے. بندیال صاحب خواجہ طارق رحیم صاحب کی جو وائف ہیں رافعہ صاحبہ، ابھی آپ نے ان کی ایک ویڈیو سنی ہوگی، جو ایکس چیف جسٹس بندیال صاحب کی ساس ہیں ان کی، اور خواجہ طارق رحیم صاحب کی محترمہ کی اہلیہ کی، کہ جناب وہ کہہ رہی ہیں آپس میں جو ہے نا ڈسکشن ہو رہی ہیں کہ عمران خان کو کس طرح ریلیف ملے گا، عمران خان کے لیے کون سا بینچ جو ہے نا تشکیل دینا ہے، عمران خان پی ٹی آئی کو کہاں سے ریلیف ملے گا، اور یہ کم وقت جو ہے نا آرمی والے مارشل لا تو بھی نہیں لگاتے. تو اس طرح کا جو ہے نا ان سے گفتگو جو ہے، تو ان سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ تعلق ہے خواجہ طارق رحیم صاحب کا بندیال صاحب سے. بلکہ یہاں تک کہتے ہیں جی کہ جب ہم بچے ہوتے تھے، میں بچہ ہوتا تھا تب جو ہے نا تب سے ہم لوگ دوست ہیں، اور میں ان کے گھر جایا کرتا تھا بندیال صاحب کے. تو ایک تو جن کا یہ تعلق ہے. دوسرا پی ٹی آئی کے جو حامی ججز ہیں، جن کو ہم خیال ججز کہتے ہیں، بندیالی اسکول آف تھاٹ سے بندیال صاحب اور ان کے ساتھی جو ہے نا وہ 4-5 اور ججز سے، تو انہوں نے ویسے ہی جو ہے نا پی ٹی آئی کے وکیلوں کو کہہ رکھا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ دلیلیں اور یہ دلائل لے کر جو ہے نا نہ آیا کریں، بس آپ آ جایا کریں، آپ پٹیشن داخل کریں، فیصلہ جو ہم نے کرنا ہے آپ آئیں اور پیش ہوں. پھر اسی طرح ہوتا تھا. خواجہ طارق رحیم صاحب کو تو پہلے سنا پتہ ہوتا تھا کہ کل جو ہے نا بجائیں گے اور فیصلہ کیا ہونا. تو وہ جناب خواجہ طارق رحیم صاحب جب پیش ہوئے، اور وہاں پر جو ہے ان کے دلیلیں اور دلائل سن کے دنیا حیران رہ گئی کہ وہ لائیو کوریج تو صرف پاکستان میں نہیں دیکھی جا رہی تھی بلکہ پوری دنیا میں دیکھی جا رہی تھی. اور تو جس طریقے سے انہوں نے بھونڈے انداز میں دلائل دیے، لوگ حیران تھے. پھر ججز نے جس طریقے سے ان پہ سوالات کیے، ان کے جوابات جو ہے نا ان کو نہیں آ رہے. حالانکہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو یاد بھی کرایا کہ آپ کو اگر آپ ان کا جواب جو ہے نا عجیب قسم کا دے رہے ہیں، تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو یہ ججز جو سوالات کر رہے ہیں تو آپ جو ہے نا یہ نوٹ کر لیں، ان کے جوابات آپ بعد میں بھی دے سکتے ہیں، یہ آئیں بائیں شائیں جو ہے نا یہ نہ کریں. تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایک موقع پر انہوں نے کہا جی کہ میری رائے یہ ہے. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جناب آپ اپنی رائے نہ پیش کریں. پھر کہتے ہیں، پھر باتیں جو کرتے رہے، کہہ رہے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ اس مقدمے میں. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا جی کہ خواجہ صاحب، ہمیں آپ کی نہ رائے کی ضرورت ہے نہ آپ کے خیال کی ضرورت ہے، ہمیں قانون کی خیال کی ضرورت ہے اور قانون کے رائے کی ضرورت ہے. آپ قانون کیا کہتا ہے وہ رائے دیں، آئین کیا کہتا ہے وہ خیال پیش کریں. آپ کی رائے، آپ کا خیال جو ہے اس کو ہم کہاں رکھیں گے. تو جناب ایک پسینہ آئے ایک جائے، انہوں نے رومال لیا خواجہ طارق رحیم صاحب نے، اور بار بار اپنے ماتھے سے پسینہ پہنچتے. 1-2 بار تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے دلائل دینے کے دوران جو ہے وہ پانی بھی پیا. اب جو ہے ان کے کلائنٹ جو ہے نا یہ سوچ رہے ہیں کہ اب نے جو ہے اب خواجہ طارق رحیم صاحب کا گولڈن پیریڈ ختم ہو گیا، اب جو ہے نا اس قابل نہیں رہے کہ ہمیں جو ہے نا اپنے حق میں فیصلہ لے کر دیں، اب ہمیں کسی اور وکیل کی طرف جو ہے نگاہ کرنی چاہیے. تو دوسرے ساتھی جناب جو وکیل تھے امتیاز صدیقی صاحب، وہ بھی بڑے پروفیشنل وکیل ہیں، بڑے عرصہ سے وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور بڑی فیس جو کروڑوں میں جو ہے نا وہ فیس جو ہے نا وصول کرتے ہیں. لیکن یہاں پر وہ بھی جو ہے وہ خواجہ طارق رحیم صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتے، اچھا رنگ پکڑے تو اور زیادہ اچھی بات ہے، وہ انہوں نے برا ہی رنگ پکڑا. اور ان کے بھی جو ہے دلائل جو ہے وہ بالکل جو ہے نا وہ نچلی سطح کے تھے. اور جب ججز ان کو سوال کرتے تھے وہ ٹو دا پوائنٹ اینڈ بریف جو ہے نہ جواب دے سکتے تھے، نہ جو ہے وہ قانون کی انہوں نے کوئی بات کی، نہ کسی آرٹیکل کا حوالہ دیا. تو وہ جو ہے اس طریقے سے جو ہے بے نقاب ہو گئے، اور ساری دنیا نے دیکھا بالکل وہ جھاگ کی طرح جو بیٹھ گئے. اسی طرح ججز صاحبان کا میرا اپنا جو ہے نا یہ بلیف ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور اس قانون سے کے شعبے سے ہوتے ہیں، پھر جو ہے انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کم از کم جو ہے نا ان کا ویژن جو ہے، ان کی باتوں میں جو ہے نا دانشوری جو ہے نا وہ جھلکنی چاہیے. وہ ایک تو صاحبہ ہیں، ان کا تو خیر ہم ذکر ہی نہیں کرتے کہ ان کی تاریخ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، وہ جب لاہور ہائی کورٹ میں وہ بہت ہی جونیئر جج تھیں، اور پتہ نہیں کس سفارش کو پر جو ہے ان کو یہاں سپریم کورٹ میں لایا گیا. جب لاہور کورٹ میں وہ جج تھیں، جب وہ کوئی فیصلہ کرتی تھیں تو وہ خود فیصلہ لکھ نہیں سکتی، وہ انگلش کے وہ 2 لفظ نہیں لکھ سکتی. وہ ایک وہاں پر لاہور میں جو ہے نا ایک چیمبر ہے، ایک وکیل صاحب ہیں، تو ان سے ان کے جو ہے نا وہ لنکس تھے، اور ان کے خاوند کے لنکس تھے.
تو ان کو بھیجا کرتی تھی، وہاں سے جو ہے نا فیصلہ لے کے آتا، پھر آ کر جو ہے نا وہ سنا دیا جاتا اور پیش کر دیا جاتا. ان کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے. باقی جناب جسٹس اعجاز الحسن صاحب، یہ بھی اب بندیال صاحب چلے گئے ہیں، تو دوسرے بندیال صاحب ہیں، یہ اسی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں. اسکول آف تھاٹ سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ جو ہے آئین اور قانون پہ جو ہے یہ بلیو کرتے ہیں، اور جسٹس اور جج صاحبان کو اس پہ بلیو رکھنا چاہیے. لیکن جو ہے فیوریٹزم پہ بلیو رکھتے ہیں اور پالیٹکس پہ بلیو رکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا یہ پالیٹکس کس طرف جا رہی ہے اس کا پلڑا ہونا چاہیے، یا جو آپ کو جو ہے نا وہ چنڈ تفا دکھائے، دباڑ دکھائے، بوٹ دکھائے، ڈنڈا دکھائے، آپ اس طرف جو ہے نا چلے جائیں. یہ جو ہے آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہوتی. اسی کو جو ہے نا فیوریٹزم کہتے ہیں، جو خوف میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں. تو جناب یہ اسی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے جسٹس اعجاز الحسن صاحب، اور انہوں نے عجیب بات کی اور ریمارکس انہوں نے جو ہے نا دیے کہ اب جو ہے ہم جب وکیل سے جو ہے نا بات کر رہے تھے، کہتے ہیں جج صاحب جو ہے وہ جب کوئی فیصلہ دے دیتے ہیں تو وہ قانون بن جاتا ہے، اس پہ عمل کرنا جو ہے نا ہوتا ہے. تو اس پہ جو ہے نا بہت سارے جو ہے نا جج حضرات بھی جو ہے نا وہ ہنسے، ان کی مسکراہٹیں بھی ان کے چہرے پہ آ گئیں. اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ محترم جسٹس صاحب، جو کورٹ، سپریم کورٹ یا کوئی بھی کورٹ یا جج صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں وہ قانون نہیں ہوتا. قانون وہ ہوتا ہے جسے پارلیمنٹ بناتی ہے. ہم جو ججز جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، وہ فیصلہ ہوتا ہے. آپ اس کو آرڈر کہہ سکتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں یہ فیصلہ ہے، اس پہ جو ہے نا عمل درآمد کیا جائے، لیکن ہم قانون نہیں بناتے. قانون پارلیمنٹ بناتی ہے اور ہم جو ہے وہ قانون کی تشریح کرتے ہیں. ایک دو ججز نے اور بھی اسی طرح جو ہے نا وہ پوریاں جو ہے نا ماری، کہتے ہیں کہ جو ہے نا اس کی، ان کا مطلب یہ تھا کہ اس جو ہے فل کورٹ کا جو ہے نا مقصد کیا ہے. کہیں جی کہ اگر ہم نے یہ فیصلہ دے بھی دیا اور یہ فیصلہ جو ہے نا اچھا ہو گیا، قوم جو ہے نا اس کو مانے گی، لیکن اس کے خلاف اگر ریویو پٹیشن آ گئی تو پھر اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ اتنا بونڈا سوال ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان لوگوں نے کہاں جانا ہے. انہوں کا مطلب یہ تھا کہ یہ آپ نے بنایا کیوں ہے فل کورٹ جو ہے. حالانکہ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا. چیف جسٹس صاحب نے ایسے نہیں فل کورٹ بنا لیا، نہ ہی جو ہے انہوں نے یہ جو لائیو کوریج کا فیصلہ ہے انہوں نے خود نہیں کیا یا 3 ججز کو بٹھا کے. انہوں نے فل کورٹ میٹنگ پہلے بلائی، 15 جو ججز ہیں ان سب کی جو ہے میٹنگ کال کی، جیسے آفس میں جو ہے نا آپ سبارڈینیٹ کی میٹنگ کال کرتے ہیں، وہاں پر دونوں ایشوز کو رکھا سب کو کہ آپ آزاد ہیں، آپ میری فیور کریں یا نہ کریں، قانون اور آئین کی فیور کریں، ہمیں ایسا کرنا چاہیے یا نہیں. تو سب نے جو ہے یہ یونانیمس ان کا ڈیسیژن تھا، یہ میجورٹی ڈیسیژن تھا کہ آپ جو ہے نا فل کورٹ جو ہے تشکیل دیں، اس کے بعد اس کی جو ہے نا لائیو کوریج جو ہے اس کے لیے بھی جو ہے ارینجمنٹ کریں. تو یہ نہیں ہے کہ جناب فل کورٹ بنانے کا مقصد کیا تھا. تو یہ ججز کی نااہلی اور نالائکی جو ہے نا اس سے جو ہے نا عیاں ہوتی ہے. اب تو جو ہے میرے خیال میں جو ہے نا ججز جو ہے چیف جسٹس صاحب نے اتنی جو ہے ان کو عزت دی اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ فیصلے کرنے میں آزاد ہیں، آپ مجھے نہ دیکھیں، نہ میری سائڈ کریں. میں چاہتا ہوں آپ فیصلے کرنے میں آزاد ہوں، نہ میرا کوئی دھڑا ہے، نہ میرا کوئی گروپ ہے. آپ سب جو ہے، ہم سب جو ہے وہ ایک فیملی کی طرح ہیں، اور میں جو کام کروں گا آپ کی مرضی سے کروں گا. یہ بہت خوش آئند قدم ہے اور بڑی اچھی بات ہے، اس کو جو ہے نا سراہنا چاہیے چیف جسٹس کے اقدام سے. تو یہ جناب اس فل کورٹ کی کوریج سے جو ہے نا یہ باتیں جو ہے نا سامنے آ گئی ہیں. اور بہت سارے وکیلوں نے جو ہے اب یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ اگر چھوٹی ہائی کورٹس میں اور سیشن کورٹ میں اور لوور کورٹس میں اگر اس طرح کے جو ہے لائیو کوریج دکھانا شروع کر دی تو ہماری تو جناب بےزتی ہو جائے کرے گی. اب انہوں نے ایسا سوچنا شروع کر دیا ہے کہ ہم ڈبل فیس جو ہے مقدمے کے لیا کریں گے. ایک جو ہے نا مقدمے کی فیس، دوسرا جو ہے نا ہمیں جو ہے نا لوگوں کے سامنے جو ہے بے عزت اور ذلیل ہونے کی بھی جو ہے نا فیس لینی پڑے گی. تو ان لائنوں پہ جو ہے نا وہ سوچا جا رہا. اچھا جناب، آخر میں جناب شاہ محمود قریشی صاحب سے جو ہے نا کے بارے میں بات کرتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کو جناب ایک خواہش جو ہے یہ چین سے نہیں بیٹھنے دیتی تھی. یہ شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین، ان کو یہ پتا تھا کہ عمران خان صاحب نے جو جو کرتوت کیے ہوئے ہیں، جو کام کیے ہوئے ہیں، انہوں نے اندر جانا ہے، ان کو لمبی قید ہونی ہے. پھر پارٹی اور میں پارٹی کا وائس چیئرمین ہوں، اور پارٹی جو ہے نا میرے کنٹرول میں ہے کہ میں پارٹی کا چیئرمین اور میں عیاشی کروں گا اور سارے کے سب جو ہے نا فیصلے بھی میں کروں گا. اور
میرے انڈر جناب پارٹی آئے گی، پارٹی کا سربراہ میں ہوں گا۔ جبکہ ایسی ہی خواہش ایک اور بندہ جو ہے وہ بھی رکھتا تھا، اور وہ ہیں جناب پرویز الہی صاحب، وہ پارٹی کے صدر ہیں۔ ان کے بیٹے نے جو نا صدر صاحب جو ہے پیپلز پارٹی کے تحریک انصاف کے جناب پرویز الہی صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ جیل کاٹیں، جیل کاٹنا سیاستدان کے لیے اچھی بات ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب نے تو اندر جانا ہی جانا ہے، ہم نے پارٹی پہ پیچھے قبضہ کر جانا ہے۔ تو دونوں پارٹیاں جو ہے پرویز الہی صاحب بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی پارٹی کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے کہ ہم نے کس طرح اس کو کنٹرول میں لانا ہے۔ لیکن جب سے جو ہے نا شاہ محمود قریشی صاحب کو جناب یہ پتہ چلا کہ عمران خان صاحب نے جو ہے واٹک جیل سے جو ہے نا یہ بیانیہ جاری کیا ہے، وہاں سے جو ہے نا انہوں نے یہ ہدایات جاری کی ہیں اپنی کور کمیٹی کو کہ میں جو ہے پارٹی کا چیئرمین ہوں، میرے ہوتے ہوئے جب تک میں زندہ ہوں کوئی اور بندہ جو ہے پارٹی کا چیئرمین بن ہی نہیں سکتا۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب نے جناب یہ سوچنا جو نہیں لانے میں سوچنا ہی بند کر دیا۔ دوسرے جناب ان کے کان میں یہ بھنک بھی پڑ چکی ہے کہ سائفر کے کیس میں میری بچت مشکل ہے، اور میں جو ہے لمبے عرصے تک جو ہے نا وہ دھر لیا جاؤں گا، اور اس میں اگر ملٹری کورٹ بھی کہیں نہ کہیں شامل ہو گئی تو میں بالکل دھر لیا جاؤں گا۔ اب انہوں نے کوئی جو ہے خبر یا یہ کوئی میسج بھیجے ہیں اپنی فیملی کو، ان کی بیٹی بھی چونکہ سیاست میں ہے، وہ بھی الیکشن لڑ دی، ان کا بیٹا بھی ہے، تو ان کے بیٹے اور ان کی بیٹی جو ہے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری سے ہماری جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے بات ہو جائے، اور ہم جو ہے نا معافی تلافی کا جناب ان کو جو ہے ان سے گریہ گزاری کریں، التجا کریں اور کچھ گارنٹیاں ان کو دیں، اور اس کے بعد جب گارنٹی دیں تو وہاں سے جو ہے جام مل جائے، اور ہم یہ بھی کہیں کہ شاہ محمود قریشی باقی لوگوں کی طرح جو ہے بھی پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پریس کانفرنس کا مطلب تو آپ سمجھتے ہی ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف والے ایسا کرتے ہیں، جب یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو کہتے ہیں اتنے عرصے کے لیے میں پارٹی سے جو ہے لا تعلقی کا اختیار کرتا ہوں، سیاست سے جو ہے نا وہ جو ہے لا تعلقی ہے، میری سیاست سے بس ہو گئی ہے، اور میں مذمت کرتا ہوں فلاں فلاں نامی کے واقعات کو۔ اس طرح کے پریس کانفرنس ان کی مشہور ہے۔ تو جناب یہ بھی پریس کانفرنس کرنے کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے نا یہ تلے ہوئے ہیں۔ اب جو ہے آنے والے چند دنوں میں یہ پتہ چل جائے گا کہ آیا ان کی معافی تلافی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، آیا ان کی پریس کانفرنس بھی جو ہے یہ ہوگی یا نہیں ہوگی۔